सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खैरियत से रखे। कहाँ आए हैं आप प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छी बातें सच्ची बातें। सच्ची बातें क्या? प्रोग्राम। सच्ची बातें प्रोग्राम है। ये हमारे कहाँ का प्रोग्राम है? सच्ची बातें किड्स मदनी चैनल का। कहाँ का प्रोग्राम है? जी, किड्स मदनी चैनल पर आता है प्रोग्राम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, और आपका शुरू हो चुका है प्रोग्राम सच्ची बातें, जिसमें हम क्या करते हैं? सच्ची बातें सुनते हैं। सच्ची बातें सुनते हैं और सच्ची बातें करते हैं। हाँ। अच्छा जी, इसमें होते हैं हमारे तीन सेगमेंट। पहला सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम और उनका माना सुनते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी बायोग्राफी सुनते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने जाना नहीं है क्योंकि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुननी है। और लास्ट सेगमेंट हमारा होता है सच्चे नबी की सच्ची बातें। जी, सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और सबसे पहले सुनते हैं हम हदीस पाक। जी, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? कि जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुँचता है। जी, हमारे नबी कहाँ है? मदीने में है ना। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? मदीने में। मदीने में है, लेकिन हम कहीं पर भी हों, हम कहाँ पर हों? कहीं पर भी। कहीं। अभी कहाँ है? मदनी चैनल। मदनी चैनल पे है। और मदनी चैनल कहाँ है? फैज़ान मदीना। हम मदीने में हैं। हम कहाँ हैं अभी? फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना कहाँ है? ये नहीं पता। चले जी, कहाँ है फैज़ान मदीना? कराची में है ना। कराची है ये पाकिस्तान का शहर नहीं है, है ना, उसी में है ना फैज़ान मदीना। तो और बहुत सारे जो बच्चे घरों पर बैठे होंगे वो कहाँ होंगे? कोई किसी शहर में होगा, किसी शहर में होगा, है। लेकिन हमारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? कोई कहीं से भी दुरूद पढ़ेगा वो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचेगा, पहुंच जाएगा। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र मदीना पाक में है, और दुरूद को कहीं से भी पढ़ेगा हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? दुरूद पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे दुरूद? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, कैसे पढ़ेंगे भाई हमजा भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है? दुरूद पाक। दुरूद पाक है। और भी दुरूद पाक पढ़ने का तरीका है, चले मिलकर पढ़े। जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी, तो ये हमने दुरूद पाक पढ़ लिया, और अब शुरू करें सेगमेंट। जी कर ले। पहले अपने अपने नाम तो बता दें, हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। जी, मोहम्मद इरफान रजा। मोहम्मद इरफान रजा हैं, और उसके बाद कौन है? मोहम्मद हंजला तारी। मोहम्मद हंजला तारी हैं, और अब्दुल हादी। अब्दुल हादी हैं। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमजा तारी। मोहम्मद हमजा तारी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है प्यारे नबी के प्यारे नाम, और मोहम्मद इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे से माशाल्लाह। कितनी एज है आपकी? 5। 5 साल की। चले जी,
ہم پہلا سیگمنٹ کون سا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی کی پیارے نام. ہاں، پیارے نبی کے پیارے نام. اور اس میں ہم آج جو اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن رہے ہیں وہ ہے داعی. کیا ہے؟ داعی. داعی لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر. داعی کیسے لکھیں گے یہ کون بتائے گا؟ حمزہ بھائی بتائیں گے. بتائیں. دال الف عین. دال الف عین. اور عین. بس سوچ لیں. یا بھی ہے جی؟ یا ہے جی. پکا. چلے کیسے لکھتے بتائیں عرفان بھائی، بتائیں دوبارہ سے. مجھے پتہ ہے. ابھی تو تصدیق کر رہے تھے آپ. گردن تو آپ نے ایسے ایسے ہلائی تھی زور زور سے کہ صحیح بتا رہے. تو صحیح تو آپ جب کریں گے کسی کی تصدیق جب آپ کو خود پتا ہوگا. پہلے آئے گا دال. کیا ہوئے گا؟ دال. اس کے بعد الف. اس کے بعد عین. اس کے بعد یا. داعی. اور داعی کا معنی کیا ہے؟ داعی کا معنی ہے بلانے والا. دعوت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ دعوت کبھی کھایا پیا نہیں؟ کہیں دعوت میں جا رہے ہیں آج کھانے پینے؟ جی ہاں گیا ہوں. ہوتی ہے نا دعوت، پارٹی اس میں کھاتے، ہاں. وہ دعوت. ہاں. ہاں. آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ رسگلہ. پھر کیا پسند ہے بھائی؟ یہاں یہ والی دعوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دعوت تو ہوتی ہے نا جس میں کھا رہے ہوتے ہیں کچھ، اس کو وہ بھی ایک طریقے سے دعوت ہوتی ہے. لیکن یہاں داعی سے مراد ہے دعوت دینے والا، یعنی بلانا. ٹھیک ہے؟ دعوت میں بھی بلاتے ہی ہے نا، اسی لیے اس کو دعوت کہتے ہیں. تو بلانے والا، دعوت دینے والا. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو داعی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اچھائی کی دعوت دی. ٹھیک ہے؟ بھلائی کی دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی عرفان بھائی؟ بھلائی کی. کس کی؟ بھلائی کی. بھلائی کیا ہوتی ہے؟ اچھی باتیں. ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا؟ ہمیں اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دی. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ ایک داعی، جو آج ہم نے سنا ہے، جس کا مطلب ہے دعوت دینے والا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یعنی اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا. تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے، اس کی توحید کی طرف، اچھے عقیدوں کی طرف بلایا. سارے نبیوں نے یہی کام کیا. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ صفت ہے کہ آپ نے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف دعوت دی، بلایا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی تو پیارے پیارے بچوں، اب ہم آ چکے اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. اور اس میں ہم کیا سن رہے تھے؟ ہم نے پچھلی پی جو ہے ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھی آپ نے؟ جی. ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں کون کون موجود تھے؟ ہمارے عبدالہادی بھائی بھی تھے، حمزہ بھائی، حنزلہ بھائی بھی تھے، لیکن عرفان بھائی نہیں تھے، وہ اس دفعہ ہیں. تو آپ پچھلی ایپیسوڈ کہاں سے دیکھیں گے؟ جی اسی طریقے سے جو گھروں پر موجود ہیں بچے، ان میں سے بھی بعض نے پچھلی ایپیسوڈ دیکھی ہوگی اور بعض نے نہیں دیکھی ہوگی. تو آپ یوٹیوب پہ چینل ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہاں جا کر آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو ہم نے سنا تھا اس کا کچھ خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج ہوئی تھی 40 ایئرس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر کئی دن اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے. اور وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے پہلی وحی لے کر. جی پہلی وحی لے کر آئے تھے. چلے جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا وہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے. اب کیا ہوا؟ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا، سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، تو قرآن پاک کی ان آیتوں کو یاد کر کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کر آئے. چونکہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اچانک. کیسے ہوا تھا؟ اچانک ہوا تھا نا. پہلے سے اس طریقے کا ظاہر نہیں تھا. اچانک یہ واقعہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آیتوں کو لے کر نازل ہوئے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ کنڈیشن چینج ہو گئی. اور آپ جب گھر پر تشریف لے کر آئے تو آپ نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. چادر ہوتی ہے نا، تو آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ.
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی کی زوجہ وائف ہیں، زوجہ مبارکہ ہیں. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر دی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ سکون ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ساری باتیں شیئر کیں، بتایا کہ یہ ہوا تھا، اور اس انداز سے جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر محتاجوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور انصاف کے لیے سب کی مشکلوں میں کام آتے ہیں. یعنی آپ کے تو اتنے اچھی عادات ہیں. تو بہرحال ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اوصاف کو، اچھی کوالٹیز کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ تو اچھا بیہیو کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی یعنی کزن کے پاس، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اللہ پاک کو ایک مانتے تھے اور مکہ والوں کے شرک سے پریشان ہو گئے تھے. یہ رہتے انہی میں تھے ورقہ بن نوفل، لیکن یہ شرک نہیں کرتے تھے، برے کام برے عقیدے ان کے نہیں تھے. آپ انجیل کو عبرانی زبان سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. انجیل کتاب ہے نا جو آسمان سے نازل ہوئی تھی، پھر اس میں بعد میں لوگوں نے چینجنگز کر دی، تو آپ اس کو عبرانی، یہ کون سی زبان میں تھی؟ عبرانی. کون سی زبان میں تھی؟ جی کون سی زبان میں تھی؟ عبرانی. اور قرآن پاک کون سی زبان میں ہے؟ عربی. کون سی زبان میں؟ عربی میں ہے نا. تو یہ ورقہ بن نوفل کیا کرتے تھے؟ وہ جو عبرانی زبان کی انجیل تھی اس کو کس زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے؟ عربی میں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے. اور آپ جو ہے نا بہت بوڑھے تھے اور بلائنڈ تھے، نابینا تھے، نظر بھی نہیں آتا تھا. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنی بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل کہا بتائیے، یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان کر دیا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. اللہ پاک کے نبی ہیں جو پہلے آئے تھے نا، جو پہلے آئے تھے. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی. سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو ورقہ بن نوفل نے جب سارا واقعہ سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی، مکے سے باہر نکالے گی. یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی بن کر آیا تو برے لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگ گئے. جو بھی نبی بن کر آیا، جو برے لوگ تھے وہ اس نبی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ دشمنی کرتے تھے. تو آپ بھی نبی بن کر تشریف لائے تو یہاں کے مکے کے جو برے لوگ ہوں گے وہ آپ سے دشمنی کریں گے. اور اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی. پہلے سورہ علق کی آیات کا نزول ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی، اس سے پہلے 5 آئے تھے جی سورہ علق کی 5 آیتوں کا نزول ہوا تھا نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے تک وحی کا نزول کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار میں آیا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام. جی
جبریل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کہنا بھی درست ہے، جبریل علیہ السلام کہنا بھی درست ہے، دونوں طرح صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کون سا فرشتہ آئے؟ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، اور وہ کس طرح نظر آئے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی کرسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی عرفان بھائی؟ آگے سنا دیں جی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ علیہ السلام گھر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ آپ علیہ السلام چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئیں۔ کون سی آیتیں تھی وہ؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم کے مطابق دین اسلام کی دعوت دینے لگے۔ سبحان اللہ، تو اچھی بات سنیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی جو ہم نے واقعہ سنا ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ یعنی جب حضور علیہ السلام پہ وحی آنا شروع ہوئی، پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا واقعہ پیش آیا وہ ہم نے آپ کو بتایا جی۔ تو اب چلیں گے ہم اپنے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی اب شروع ہو رہا ہے ہمارا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، ہمارے نبی کی باتیں سچی باتیں، ہمارے نبی کی باتیں سچی باتیں، ہمارے نبی کی باتیں سچی باتیں، پیارے نبی کی باتیں، سچی باتیں، کہ ہمارے نبی ہیں بہت اچھے، پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، جن کی ہم پیاری پیاری نعتیں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ نعت سن لیں، کون سنائے گا نعت؟ ہمارے حمزہ بھائی سنائیں گے۔ چلے جی حمزہ بھائی نعت سنائیں گے، اور ہم سب کیا کریں گے؟ مل کے پڑھیں گے۔ مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے تو جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو
گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، کوئی چیز اچھی نظر آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، اس کے کہنے کی کیا برکت ہے؟ اگر ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کہیں گے ماشاء اللہ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی، کیا نہیں ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی، جی کیا نہیں ہوگا؟ نظر نہیں لگی، نظر نہیں لگے گی۔ دلادی بھائی نظر کیسے لگے گی؟ چلے اب آپ ہی بتا دیں۔ کسی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو اسے تو بری نظر سے بری کیسے ہوتی؟ نظر تو ہماری یہی ہے، کیسے بری کیسے ہوگی؟ تو برا کر لیں گے جسے کسی کے پاس اچھی چیز ہو وہ اس کو بولے کہ کاش ہمارے پاس ہوتی، تو اس سے نظر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں نظر جو ہے لگ جاتی ہے، نظر کیا ہوتی ہے؟ لگ جاتی، ہاں لگ جاتی ہے۔ عرفان بھائی ہم کسی کی چیز کو دیکھتے رہیں، واہ بھائی واہ، یوں 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 ہیں، بڑے رشک والی نگاہوں سے، کاش یار میرے پاس ہوتی، یوں ہوتا وہ ہوتا، یا ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے، مطلب اس کی وہ چیز جو ہے نا خراب ہو سکتی ہے۔ کیا ہوگا؟ خراب اس کی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ کسی کا ٹوائے بڑا اچھا ہے، ہم اس کو دیکھے جا رہے ہیں نا گھور گھور کے، وہ کیا ہو سکتا ہے اس کا ہماری اسے نظر لگ جائے اور اس کا وہ ٹوائے ٹوٹ جائے، گم ہو جائے۔ کسی کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہم نے اس کو ایسے غور غور سے دیکھا تو ممکن ہے، پاسبل ہے اس کے وہ کپڑے خراب ہو جائیں۔ کسی کی آواز بڑی اچھی ہے، بہت اچھی نعتیں پڑھتا ہے، ہماری اگر نظر لگ گئی تو ہو سکتا ہے اس کی آواز میں کیا ہو جائے؟ گڑبڑ ہو جائے، ہاں گڑبڑ ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تو کوئی چیز اچھی اور اس کو دیکھ کر اگر ہم کہہ دیں گے، ماشاء اللہ، کیا کہہ دیں گے؟ ماشاء اللہ، جی مدنی چینل کے ناظرین، کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں، اچھی آواز سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ، اور اس کی برکت کیا ہوگی کہ ہماری نظر اسے نہیں لگے، نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، کیا کہنا چاہیے عرفان بھائی؟ ماشاء اللہ، بھائی باری باری سن لیتے، کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، ہاں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، جی بعض کہہ رہے ہوتے ماشاء اللہ، کیا کہہ رہے ہوتے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جی ہمیں صحیح بھی کہنا چاہیے، صحیح ہے کہنا چاہیے اور صحیح سے کہنا چاہیے۔ تو ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ ہمیں اسی انداز سے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنی چاہیے۔ کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ نعتیں، نعتیں پڑھنی چاہیے، اور کیا پڑھنا چاہیے؟ مناقب منقبتیں پڑھنی چاہیے، حمد پڑھنی چاہیے، اچھی اچھی باتیں پڑھنی چاہیے، گانے نہیں گانے چاہیے، نہیں گانے چاہیے، الٹی الٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اور پیارے نبی کی پیاری باتیں سننی چاہیے۔ آئیے حدیث پاک سنیں پھر۔ جی آج کی ہماری حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب یعنی پسندیدہ چیز لے لوں، پھر وہ صبر کرے، صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی کوئی پسندیدہ چیز لے لوں اور وہ اس پہ کیا کرے؟ صبر کرے، جی صبر کرے تو اسے کیا دوں گا میں؟ جنت۔ جی کبھی پسندیدہ چیز چلی جاتی ہے، کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ چیز ہم سے گم ہو جاتی ہے، وہ چیز ہم سے چلی جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا کیا کرنا چاہیے؟ چاہیے، چیخنا نہیں چاہیے، نہیں، رونا نہیں چاہیے زور زور سے۔ کیسے روتے بچے؟ کوئی چیز چلی جاتی ہے، بچوں کی کیا کیا محبوب چیزیں ہوتی ہیں، پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ کھلونے، چلے باری باری سب بتائیں گے۔ جی عبدالہادی بھائی کیا ہوتا ہے؟ فون لیتے، فون لیتے ہیں، بچوں کی چیز ہوتی ہے فون، ہیں بچوں کو تو فون سے ویسے ہی دور رہنا چاہیے،
ضرورت ہو کوئی بات ہو تو فون کے قریب جانا چاہیے, لیکن ویسے فون نہیں لینا چاہیے. چلے جی فون لے لیتے ہیں, پھر بھی ہوتا تو بڑا پسند ہے نا جی. اور کیا چیز ہوتی ہے پسندیدہ؟ بچوں کے ٹوائے ہوتے ہیں, بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں. جی عرفان بھائی, کیا پسندیدہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے پسندیدہ, فیوریٹ چیز نہیں ہوتی؟ چاکلیٹ, میرے بھائی کو آئس کریم پسند ہے. ٹافی, آئس کریم. کیا ہوتی ہے؟ آئس کریم ہاں, آئس کریم ہاتھ میں آئی اور کیا ہوا؟ کھالی یا گر گئی؟ گر گئی ضرور ہوتا ہے. چلے تو آئس کریم دیکھتے رہتے ہیں, ہاں بڑی اچھی ہے, اتنے میں وہ پگھل کے گر جاتی ہے. اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیتے ہیں, اور بھی پیسے بھی گر جاتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہماری چلی جاتی ہیں, گم ہو جاتی ہیں. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور صبر جب کرے گا تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. جی ہمیں بھی, بچوں کو بھی ابھی سے صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ بڑے ہوں گے تو یہ صبر کرنے کی عادت ہماری باقی رہے گی. اگر بچپن سے صبر نہیں کریں گے تو پھر بڑے ہو کر بھی حرکتیں اچھی نہیں ہوں گی. تو ہم نے حدیث پاک سنی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں اور پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی ایسے شخص کو جنت ملے گی. اور جنت کیسی ہے؟ بہت اچھی. جنت ہے بہت اچھی. اس میں ہم جو مانگیں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو پیارے پیارے بچوں, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور بے صبری نہیں کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام سچی باتوں کا وقت ہوا کمپلیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ سچی باتیں پروگرام لے کر آئیں گے اگلے منڈے کو. جب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.